यकीनन बलूचिस्तान मसाइल से एक भरपूर सूबा बनता जा रहा है. There is a total social disorder, there was a total chaos in our society. सड़कों से लेकर घरों तक, मोहल्लों तक, गलियों तक, स्कूलों तक, ज़मींदारों के फसलों तक, फार्म्स तक, हर जगह पर देखे आपको एक निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल नज़र आ रहा है. जनाब वाला, कोई जो पहली सदी ईस्वी में रोम में एक बादशाह था, उसका नाम नीरू था. तो उसको बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था, तो वो जाके पहाड़ पे बैठ जाया करता था. रोम 6 दिन तक जलता रहा. ये रोम के शुरू दिनों की कहानी है. 6 दिन तक रोम जलता रहा और नेहरू जो है वो आज चोटी पे बैठकर बांसुरी बजा रहा था. उसने कहा मज़ा लेते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा. आज हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से, मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ, लेकिन हुक्मरान का संजीदा होना, हुक्मरान का मामलात फहम होना, हुक्मरान का लोगों की तकलीफ़ और मुश्किलात को समझना, हुक्मरान का सड़कों पर ट्रैफिक के जाम होने के तकलीफ़ और मुश्किल को महसूस करना, हुक्मरान का बच्चों के स्कूलों के बंद होना, या हुक्मरानों का लोगों की फसलों की तबाहकारी या बिजली के बंद होना, इन तमाम चीज़ों को अगर पिछली हुकूमतों में ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ ट्रैफिक का डिसऑर्डर नहीं होता था, वहाँ पर दूसरी चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन लड़ाई झगड़े होते थे, तो उस वक्त के किस्से अभी तक बरकरार हैं. बदकिस्मती से जनाब वाला 2-4 अहम इशूज़ हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ. मेरे पास की इन्फ्लेशन एंड सैलरीज इंक्रीज है. आज जितने हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन पूरे बलूचिस्तान से अपना माल और मता खर्च करके, ये सारे गरीब लोग हैं. इनमें से ऐसे भी हैं जो 6-6 साल तक क्वेटा नहीं आते, जब तक या तो अपने पेंशन के कागजात के लिए आते हैं, या किसी बीमारी के लिए आते हैं, या किसी बहुत बड़ी सरकारी उनको कोई अगर ट्रेनिंग के लिए कोई ज़रूरत के लिए 2-4 रुपए खर्चे के मिल जाएं तो आ जाते हैं. वैसे काफ़ी लोगों के लिए क्वेटा अभी भी न्यूयॉर्क और वाशिंगटन से ज़्यादा है. मैं से मुलाजमीन को भी जानता हूँ. आज जो हज़ारों की तादाद में बसों पर अपना बोरिया बिस्तरा लाद के इस चौराहों पर बैठे हुए हैं, और हमने उनको मजबूर किया है. इनमें हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिद की उम्र के हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं. आज ये नालियों के किनारे, सड़कों पर या चौराहे पर बैठे हुए हैं. ये किसी शौक में नहीं, ये कोई मेला नहीं है जनाबे वाला, यहाँ पर सालाना नहीं लगता, और ना ये मेला अपोजिशन ने यहाँ पे लगाया. सिंपली जनाबे वाला ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर F नंबर 14/1R3 2021-90 3 मार्च 2021. पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जो मसावात की बात करता है. यानी अगर पूरे पाकिस्तान में तमाम शहरियों को मसावात की बुनियादों पर ट्रीट किया जाए. अगर वफाकी हुकूमत ने 3 मार्च 2021 को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% ऑफ द बेसिक पे स्केल 2017 फ्रॉम 1 मार्च से उन्होंने देना शुरू कर दिया. बहुत तफसील है, 4 से 6 पेजेस का है. तो जनाबे वाला, क्या ये हमारे लोगों का हक नहीं बनता है जो 72% गुर्बत का शिकार सूबा है, जहां की जमींदारों की बिजली आपने बंद की हुई हैं, जहां मुलाजमतें गुज़िश्ता अरसा 6 से 7 साल से नापहद हैं, जहां बॉर्डर्स आप सील कर रहे हैं, जहां तेल के कारोबार पे पाबंदी लगा रहे हैं. तो यही लोग हैं जो किसी न किसी के घर में रोटी रोजी दाल रोटी ले जाते हैं. और ये मेरे पास रेट है जनाबे वाला. सिर्फ मटन की कीमत में ये 25% इजाफा मांग रहे तनख्वाहों में. मटन की कीमत 2019 में 850 रुपए थी, आज 1150 रुपए, 32% इंक्रीज सिर्फ गोश्त की जनाबे वाला 1 किलो में हुआ है. बीफ की कीमत 410 रुपए थी, अभी 490 है. 20 रुपए गाहे की गोश्त की कीमत में इजाफा हुआ है. जनाबे वाला, आपका जो मूंग की दाल है, जो गरीब की खुराक है, जो उसके लिए हफ्ते में 5 दिन वो मूंग की दाल खाता है, बहुत ही खुशकिस्मत घराना होगा जो हफ्ते में 1 दिन 1 किलो गोश्त खरीद सके. जनाबे वाला, उसकी कीमत में 30% इजाफा हुआ है. इसके अलावा शुगर, बूरा, चीनी, जिसको जो तकहार के जमीनों पे काम करता है, मजदूरी करता है या स्कूल में जाता है, उसके लिए जो एनर्जी का वाहिद जरिया है हमारे यहाँ वो चीनी है. जनाबे वाला, शुगर की कीमत 77 रुपए थी, आज 105 रुपए से तजावुज कर गई है. 36% चीनी की कीमत में इजाफा हुआ है. आपके यहाँ जो चिल्लीज हैं, पाउडर है, गरम मसाले वगैरह, 153% उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है. 150 से 380 रुपए पे चले गए. आपके अंडा, तवानाई का बुनियादी जरूरत है, अंडे की कीमत में जनाबे वाला 110 रुपए से अंडा 184-186 रुपए पे या 200 तक जाके पहुंच गया है. 67%. आप मुझे बताएं
کیا یہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے کہ یہ 25% اضافہ مانگ رہے ہیں؟ کسی اور مہذب معاشرے میں اگر اتنے ملازمین جمع کے بیٹھتے، یہ تو آپ سے 100-200 روپے 100% کم. یہ جو انفلیشن ہے، افراط زر ہے یا شرائع وہ قیمتوں میں اضافہ ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حکومت اور حکمرانوں کی ناکامی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کوئی آ کے مانگتا ہے آپ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بجلی قیمت میں آپ 1 روپے سے 28 روپے تک یونٹ جا کے بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، گیس کی قیمت آپ نے 10 دفعہ بڑھائی ہے، ادویات کی قیمت آپ نے تقریباً 40 دفعہ بڑھا لی ہے. پاکستان میں ادویات کی قیمت دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی ترین ممالک میں شمار ہو گیا ہے. تو یہ اخلاقاً یہ حق بنتا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن لے آتے کہ ہمارے شہری بھوک سے مر جائیں گے، ادویات کی کمی کی وجہ سے مر سکتے ہیں، بیمار پڑ سکتے ہیں. لہذا ہماری اسمبلی جو ہے کون سے ایریاز ہیں کہاں سے ہم کٹ لگا کے اپنے ملازمین کو جو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈسکریشنری جو الاؤنس جو اپروو کیا ہے اس کے تحت جو ہم اپنے لوگوں کو بھی ایک چھوٹا سا ریلیف دے دیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ ڈیبیٹ جب آپ نہیں لائے، اگر یہ ڈیبیٹ آپ پہلے لاتے 3 مہینے پہلے تو وہ شاید اپنے گھروں میں بیٹھتے کہ یار یہاں پر ہمارے درد اور تکلیف کو سمجھنے والے بہت حساس نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کیا جانے کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی دن ہمارے مسئلے کا نکل آئے گا. لیکن ہم نے ایک دن بھی اس پر بات نہیں کی. یہ تو شکر ہے میں 10 دن پہلے بلوچستان کے خسارے کے حوالے سے 101 کروڑ روپے کے خسارے کے حوالے سے یہاں ایک توجہ دلاؤ نوٹس لے آیا، اس پہ بھی سنجیدگی سے کسی نے بات کرنے کی کوشش نہیں. اب جناب والا یہ مسئلہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے کہ ہم حکومت کو کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب ان تمام مہنگائی کی افراط زر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس 101 روپے کا خسارہ ہے، آپ کم از کم بہت سینسیبلی ایک ایسے ان کے ساتھ بات چیت کرتے، ان کو انگیج کرتے، ان کو نالیوں، سڑکوں، فٹ پاتھوں پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کرتے. آپ پہلے دن سے ایک کمیٹی بناتے. پنجاب میں جناب والا ایک کمیٹی بنی ہے، وہاں پر بھی گریڈ الاس ہے. ان کی حکومت نے، صوبائی حکومت نے، میں دیکھ رہا تھا اپڈیٹس، کوئی 7 سے 8 دن سے ان کے ساتھ مذاکرات ہیں، میٹنگز ہیں. حکومت اپنے مسئلے بتاتا ہے، ملازمین اپنے مسئلے بتاتا ہے. ایک مہذب معاشرے میں فرانس میں بھی ہڑتالیں ہوتی ہیں، یہ آپ کی یورپ میں بھی ہوتی ہیں دنیا کی، یہ نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ جب ہڑتال کا ایک مہذب طریقے سے حل نکالنا ہو تو حکومت جو ہے سینسیبل لوگوں کے ذریعے سے نیگوشیٹ کرتا ہے، انگیج کرتا ہے، اپنی تکلیف مشکل بتاتا ہے، ان کی تکلیف مشکلات سنتا ہے، درمیانہ کوئی راستہ نکالتا ہے. آپ نے وہ نہیں نکالا. اب میں آتا ہوں زمینداروں کی طرف. یہ میرے پاس جناب سر میں دیکھیں جناب چیئرمین، ڈراؤٹ رپورٹ بلوچستان میں ایک رپورٹ آئی ہے فروری میں. 2 سال سے پھر ہمارے ہاں بارشیں 1 سال سے نہیں ہوئی ہیں. اس دفعہ گندم کی فصل یا دوسری فصل تباہ ہو جائیں گی. بلوچستان میں خوراک کا بہت بڑا بحران پیدا ہونے والا ہے. جب حکومت کو پتا ہے خوراک کا بحران پیدا ہونے والا ہے، مصنوعی طریقے سے خوراک، کیونکہ جب ہم قدرتی ذرائع سے پیدا نہیں کرتے، وہ ٹیوب ویل سے پیدا کرتے ہیں، تو ٹیوب ویل والے زمینداروں کو تو آپ نے کیسکو کے ساتھ آج سے 4 سے 6 مہینے پہلے بیٹھ جانا چاہیے تھا کہ بلوچستان میں ڈراؤٹ جیسی سچویشن ہے، 6 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے بجلی دے دیں تاکہ جو قدرت کی طرف سے بارش نہیں ہوئی، زمین سے کچھ پانی نکال کر فصل جو ہے وہ بلوچستان میں پوری ہونی چاہیے تاکہ گندم کی قیمتیں کم نہ ہو. میں آتا ہوں جناب والا تیسرا آپ کے پاس. ایک مسئلہ ہمارے ہاں سریاب کی کٹنگ کا ملک صاحب نے ذکر کیا. میں خود پرسنلی ان کے پاس گیا. ان علاقوں کے سارے ہمارے لوگ ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، قومدار ہیں، رشتہ دار ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ہم نے کہا کہ کوئٹہ میں آپ سے 18 ارب سے 25 ارب روپے کا پیکج ہے. یہ آپ اتنی مہنگی عمارتیں، زمین اور کمرشل جو ان کے پلازے ہیں یا ان کی دکانیں ہیں گرا کر آپ سڑک چوڑی کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے آپ ملازمت دے نہیں سکتے. اس شخص نے کوئی 300 سے 400 سال میں اپنے آبا و اجداد کی باعث وہ دکان بنائی ہے. اس گھر سے تقریباً اس دکان سے کوئی 60 سے 70 لوگوں کی روزگار وابستہ ہے. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو سڑک چوڑی کرنی ہے، آپ نے اس کا پیٹ بھی کاٹ رہے ہیں، اس کا گھر نہیں کاٹ رہے ہیں، اس کو بھوک کا شکار بنا رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ اس کے بارے میں آپ بیٹھ کے بات کریں کہ آپ متبادل جو سرکاری جگہ ہے آپ اس کی کمرشل زمین لے رہے ہیں، آپ اس کو سرکار کا جو متبادل اسی روڈ پہ کمرشل زمین پڑی ہوئی ہے اس میں کہیں دکان کے بدلے دکان ہے، دکان کے بدلے 960 روپے فٹ دینے کی بجائے آپ اس کو کہیں کہ ہم آپ کو دکان دیں گے کیونکہ ہم آپ کو روزگار نہیں دے سکتے. دیکھیں جناب چیئرمین، یہ بہت اہم ایشوز ہیں، یہ باقی سوالات میں نہیں آ سکتے. جو بزنس ہوتا ہے اس کا ایسے میں چیئرمین صاحب بات سے نہیں، اس میں توجہ دلاؤ نوٹس ہے جس موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، توجہ دلاؤ نوٹس پر پھر بات کر لیں گے. اب آخری ایک مسئلہ، آج ایک خبر چھپی ہے جناب والا کہ گوادر کو بلوچستان کا کیپٹل دوسرا جو ہے دارالخلافہ جو ہے ڈکلیئر کر دیا گیا. مبارک صاحب، مبارک. ایک دارالخلافے کا تو حال دیکھ لیں. یہ ایک دارالخلافہ ہے جو آپ سے سنبھالا نہیں جاتا ہم سے. یہ اس دارالخلافہ کی خوبصورتی دیکھیں.
اس دارالخلافہ میں سڑکیں دیکھیں, اس دارالخلافہ میں جو ہے ہاسپٹلز دیکھیں, اس دارالخلافہ میں پانی کا نظام دیکھیں, اس کوئٹہ جو ہے دارالخلافہ کی خوبصورتی دیکھیں. آفرین کہ اب آپ کے پاس ایک نیا ویژن آ گیا ہے کہ آپ گوادر میں, گوادر ہمارا دل ہے, گوادر ہمارا دماغ ہے, گوادر ہمارے خون کا حصہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں گوادر میں ترقی ہونی چاہیے, لیکن گوادر میں کل مجھے جب کلبتی صاحب آج نہیں آئے, انہوں نے فون کیا, جناب والا 15 لاکھ لیٹر تیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ماہیگیروں کو اپنی کشتیاں چلانے کے لیے اور اپنا چولہا جلانے کے لیے. جب آپ نے سارے بارڈرز بند کر دیے ہیں, ادھر کے ماہیگیر جو ہیں بیچارے اب اپنا بوٹ نہیں لے جا سکتے وہاں پر ماہیگیری کے لیے. آپ لوگوں سے نانے شبینہ چھین رہے ہیں, روزی روٹی چھین رہے ہیں, آپ فینسی اسکیمات بن رہے ہیں. میں نے دیکھا جی تربت میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں, اس کو اتنا بڑا خبر بنا دیا گیا کہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کو دیکھا جائے گا. جناب کیمرے کی نہیں, حکمرانوں کی آنکھوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں چھوڑ ڈاکو پکڑنے کی بجائے, دہشت گرد پکڑنے کی بجائے, بلوچستان میں سب سے زیادہ حادثات سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, لوگ سب سے زیادہ بھوک سے مر رہے ہیں, سب سے زیادہ کینسر سے مر رہے ہیں, سب سے زیادہ خودکشیاں بے روزگاری کے باعث ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ یہاں پر لوگوں میں ڈپریشن, لوگوں میں جو فرسٹریشن ہے, لوگوں میں نفسیاتی امراض, وہ آپ کی آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جتنے بھی تیز کیمرے کسی سوسائٹی میں لگائیں وہ حکمران کے آنکھ کے برابر نہیں ہو سکتی. حکمرانوں نے اپنے آنکھ کھولنے ہوں گے, اپنے کان کھولنے ہوں گے, اور اپنے دل کھولنے ہوں گے, اور خزانوں کے دروازے کھولنے ہوں گے, تاکہ جناب والا آپ بلوچستان کے غریبوں کا سہارا بن سکیں. آپ غریبوں سے روزی اور روٹی چھین رہی ہیں. میں اسی لیے چیئرمین صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ کو خدا نے یہ ذمہ داری دی ہے, اس کرسی پہ بیٹھے ہیں, ملازمین کے حوالے سے بھی رولنگ آپ دیں گے, زمینداروں کے حوالے سے کہ بلوچستان میں خوش خیالی جیسی صورتحال ہے, کل پرسوں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. یہ ایک پرماننٹ رولنگ آنی چاہیے کہ حکومت بلوچستان, چاہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ارطغرل والے گھوڑے اور تلوار اٹھا کے حکومت بلوچستان اور کیسکو والے جا کے لڑے, ہمیں کوئی کام نہیں, لیکن غریب کی بجلی نہیں کٹنی چاہیے, زمیندار کی بجلی نہیں کٹنی چاہیے. اور جناب والا یہ جو ملازمین ہیں, ان کو, یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, مجھے پتا ہے ان کی بیسی کے باعث نہرو کے اس میں روم میں 6 دن تک روم جلتا رہا, نہرو بانسری بجاتا رہا. مجھے لگتا ہے یہاں پر 3 سال سے بلوچستان جل رہا ہے, اور ہم 3 سال سے یہاں بانسری بجا رہے ہیں. شکریہ جناب. وقفہ سوالات کی طرف جاتے ہیں.